अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खैर और बरकत देकर आए। आमीन। एक सवाल अक्सर किया जाता है, वो सवाल ये होता है कि औरत की गवाही आदी क्यों है। यानी जब कोई कर्ज़ लेता है, कोई चीज़ गिरवी रखता है, उसको लिखा भी जाता है और उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि 2 मर्दों को गवाह बनाओ। अगर एक गवाह मिले सिर्फ, यानी एक ही मर्द मिले, तो फिर आप एक औरत की गवाही साथ नहीं रख सकते, बल्कि 2 औरतों की गवाही साथ होनी चाहिए, यानी एक मर्द और 2 औरतें। तो कहा यह जाता है कि ये क्या हुआ, औरत की गवाही तो आदी है, यानी एक औरत साथ में होनी चाहिए, एक औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होनी चाहिए। चलें जी, आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। वस्तशिदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम, और फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों को इस पर गवाह बना लो। मामले की शराइत जो हैं वो लिखने के बाद इस पर 2 बालिग मुसलमान मर्दों को जो है गवाह बना लो, यानी उनकी गवाही होनी चाहिए। और वो कैसे हो? जो माशरे में काबिल एतमाद हो, जिन पर सब एतबार करते हों। हाँ, अगर मामला गैर मुसलमानों में हो तो फिर गवाह गैर मुसलमान ही होंगे, ज़ाहिरी बात है, वो भी हो सकते हैं। अगर 2 मर्द ना मिले तो क्या किया जाए? आगे ज़िक्र आ रहा है, फ़इल्लम यकूना रजुलैनी फ़रजुलुम वम्रअतानी मिम्मा तरदौना मिनश्शुहदाई अन तदिल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा। और अगर 2 मर्द ना हों तो एक मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो, यानी काबिल एतबार हो। अब क्या कहा जा रहा है? सबसे बेहतर तो यही है कि 2 मर्द हों मुसलमान, गवाह कैसे हों? काबिल एतमाद हों। हाँ, ना मिले तो फिर एक मर्द और 2 औरतें गवाह बना लो, यानी अगर एक भी मर्द मैसर ना हो तो फिर 4 औरतें गवाह नहीं बन सकती। एक मर्द और 2 औरतों की गवाही होगी। देखिए, औरतें बग़ैर महरम के नहीं निकल सकती ना, बग़ैर मर्द के। बहुत सारी वजूहात हैं, पर बात होगी अभी। और यहाँ जो गवाही है ना, एक मर्द और 2 औरतों की, वो सिर्फ माली मामलात में है। मसलन ज़िना, क़ज़फ़, आप आगे जाके पढ़ेंगे, उनके लिए 4 मर्दों की गवाही ज़रूरी होती है। इसी तरह चोरी और निकाह और तलाक़ के लिए भी 2 मर्दों ही की गवाही होगी। इसी तरह दिवालिया यानी इफ़लास के लिए उस कबीले के 3 मर्दों की गवाही जो है वो ज़रूरी होगी। और चाँद के जो मामलात होते हैं, ईद का चाँद नज़र आ गया या नहीं आया, ये मसला रहता है ना, उसके लिए सिर्फ़ एक मुसलमान की गवाही काफ़ी होती है। और रज़ात के दूध पिलाने के जो होते हैं मसाइल, अब उसमें मर्द की गवाही नहीं चलेगी। एक दाया, दूध पिलाने वाली जो भी औरत है, दाया, उसकी गवाही काफ़ी होती है। यही तो वजह है ना, देखिए, दूध पिलाना औरत का मसला है ना, औरत पिलाती है तो उसकी गवाही मांगी है। और जो बाहर के काम है वो मर्द करता है ना, और बहुत ही मुश्किल काम होते हैं। गवाही देना कोई आसान काम तो नहीं है ना। लोग गवाही जो है उसको ख़रीदते भी हैं, धमकियां भी देते हैं,
کئی دفعہ قتل بھی کر دیتے ہیں کہ تم گواہی ہمارے خلاف دینے جا رہے ہو. بہت یہ مشکل کام ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو مشقت میں نہیں ڈالا. اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ گواہی کی ضرورت دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تبھی پڑتی ہے جب معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے. عدالت میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قرض کے لین دین جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہوتے. یعنی لین دین کے وقت معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ مقرر نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی، گواہ نہیں بنایا جاتا، یا لکھتے وقت ہی کمی بیشی کر دی جاتی ہے، یا بعد میں کوئی رد و بدل کر دیا جاتا ہے. یہ سارے مردوں کے مسئلے ہیں. اتنا حساب کتاب میں عورتیں نہیں پڑتی ہیں. مرد تو باہر ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں نا، کاروبار اور سب کچھ، معاش کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. تو ان چیزوں کی زیادہ انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے. اور جو عورت کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ مردوں کو نہیں ہوتی. مرد کو تو نہیں پتہ بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، کھانا بنانا، یہ وہ جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں وہ مردوں کو نہیں آتے. کتنے مردوں کو آپ نے دیکھا ہے بہت اچھی روٹیاں پکا لیتے ہوں. میں نے تو بس 1-2 ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ اللہ نے عورت کو سہولت دی ہے کیا؟ جی، کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں بہت خوش اسلوبی سے نبھا سکتی ہے، لہٰذا وہ گھر سے باہر کے جھنجھٹوں میں اور عدالتی کارروائیوں میں جو ہے نہ پڑے، ان سے محفوظ رہ سکے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ عورت کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں نہیں دیں، ان سے آزاد رکھا ہے. کیونکہ عورت کے لیے گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جو عورتیں نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ گھن چکر بنی ہوتی ہیں اور گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو ہمارے مرد بھی اتنی ہی نوکری کرتے ہیں، اتنے ہی گھنٹے کماتے ہیں جتنے ہم لگاتے ہیں باہر، تنخواہ بھی برابر ہے یا ہماری زیادہ ہے ان سے، لیکن ہم گھر کے یہ کام کرتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ نے عورت پر ظلم نہیں کیا. یعنی عورت کو کاروباری معلومات بھی زیادہ نہیں ہوتی. پھر عورت میں بہت ساری کمزوریاں ہیں نا، درجہ بھی تو زیادہ دیا ہے نا، ماں کا درجہ زیادہ ہے نا باپ کے مقابلے میں، اللہ نے ہی دیا ہے نا. تو عورت کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ انہی کمزوریوں کی وجہ سے تو درجہ بڑا ملا ہے. حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، حمل ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، رضاعت ہو گئی، ان سب سے عورت گزرتی ہے نا. اور عورت پھر ان کی وجہ سے دیکھیں ایک ہارمونز چینجز بھی آتے رہتے ہیں. یہ سارے جو مراحل میں نے بتائے ہیں ان کی وجہ سے عورت میں نسیان ہوتا ہے. یہ تو اب سائنس سے بھی پروو ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے. اور دوسرا، عورت بھول بھی جاتی ہے، چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے. یہ سب ان ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے مشقت میں ڈل جائے، یہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تھے، اور نہ کوئی عورت پسند کرے گی کہ وہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتی پھرے. آپ میں سے کون عورت پسند کرے گی جو یہ کہتی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ وہ ذرا یہ بتائے مجھے. اگر ان کو کہیں کہ کل آپ کو کورٹ میں جانا ہے، آپ کو یہ گواہی دینی ہے، تو کیا وہ خوشی خوشی جائیں گی؟ اور پھر روز ہی جانا پڑے گواہی دینے کے لیے، تو پھر بہت دفعہ جانا پڑتا ہے نا، اور وقت بھی بہت لگتا ہے، رواں خواری بھی بڑی ہوتی ہے. اور آج کل تو آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، کیا مار کٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور فائرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے، ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. پردے کی وجہ سے بھی عورت ایک غیر محرم کے ساتھ اکیلے گواہی دینا اور گھر سے باہر نکلنا، عدالت کے چکر لگانا پسند نہیں کرتی. اگر ایک مرد اور ایک عورت ہوتی تو آپ خود سوچیں، ضروری تو نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو گواہ ہے وہ آپ کا محرم ہو، غیر محرم بھی تو ہو سکتا ہے نا.
ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ تو منع ہے نا کہ اگر آپ غیر محرم کے ساتھ ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر ایک جائز بات کی بھی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں کہا گیا ہے اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو عورت کو زحمت دی جائے۔ تو ایسی صورت میں ایک مرد کے ساتھ ایک عورت نہیں جائے گی، وہ جانا پسند ہی نہیں کرے گی۔ آپ خود جانا پسند کریں گی یا غیر محرم کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا 2 عورتیں گواہی دیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، بھول بھی سکتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سہارا مل جاتا ہے نا، دوسری عورت کے ساتھ مشورہ کر سکتی ہے اور ایک جھجک بھی نہیں رہتی اور تھوڑی مضبوطی بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی کمزوریوں سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی کمی کوتاہیوں سے، ان کی خامیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے مرد کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، ساخت کے اعتبار سے، قوت کے لحاظ سے عورت کے مقابلے میں طاقت والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشقت والے سارے کام مردوں کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خندق کھودی گئی تھی تو عورتیں تو نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا مردوں کا کام ہے کما کر لائیں اور باہر کے سارے مسئلے وہی نپٹائیں، گواہیاں بھی دیں، اور گواہیاں دینے کے چکر میں اکثر دشمنیاں اور نفرتیں اور یہ سب ہوتا ہے، تو وہ پھر مرد ہی آرام سے ان کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں نا۔ عورتیں تو جذباتی ہوتی ہیں، وہ تو پتہ چلا ڈپریشن ہی ہو گیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعوری ایمان کہتے ہیں نا اسے، وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا ہر حکم سیکھتا ہے، ترجمے سے قرآن کو سیکھتا ہے، تبھی آتا ہے نا ہر حکم سمجھ میں، اور احادیث کو سیکھتا ہے اور پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔